बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उस पर बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं और कुछ ज़ाहिर है बहरान किसी कैफियत है, उससे निकलना कैसे है। ये बहरान अचानक पैदा नहीं हुआ, ज़ाहिर है कि इसको बहुत वक्त लगा है। आज भी काबीना का अहम इजलास हुआ जिसमें कि अहम फैसले हुए। मसलन जो विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस है उसको लाने का फ़ैसला किया गया है। आई एम श्योर कि ये पार्लियामेंट में फिर ये कानून भी बन सकेगा। ये वाला जो कानून था जो कि गैर करप्ट अनासर की निशानदेही पे निशानदेही करने वालों को भी जो है नवाजा जाता है या उनको जो है वो इनाम दिया जाता है। ये ऑलरेडी ये मामला ये इस तरह का जो कानून है वो KPK के अंदर रुशनास करवाया गया, वहाँ पे ये नाफिज किया गया। उसके क्या फ़ायदे हुए इसके ऊपर भी हम ज़रूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 6,000 से 30,000 अरब डॉलर तक कर्जा गया है पिछले 10 सालों में, तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए, तहकीकात की जाए। एक बहुत ही अहम सवाल उठाया जा रहा है कि जितना मईशत के बहरान के ऊपर बात हो रही है और जितने लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं उससे एक मनफी तासुर खुद पाकिस्तान की मईशत के ऊपर पड़ रहा है और ऐसा इम्प्रेशन पूरी मार्केट को, सरमायाकारों को, सरमायादारों को और जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको ये जा रहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बिल्कुल दिवालिया हो रही है। और उसका एक नतीजा आपने देखा कि परसों जो स्टॉक मार्केट है वो 1200 पॉइंट्स नीचे गिर गई, जो कि पिछले 10 साल में कहा जा रहा है, 2 साल में तो बिल्कुल कंफर्म है कभी इस लेवल के ऊपर नहीं गिरी। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि क्या क्या इक़दामात करने और ख़ास करके जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हर पाकिस्तानी दिलचस्पी ले रहा है, हर पाकिस्तानी दिलचस्पी लेगा और इस जो मंसूबा है इसकी लागत तकरीबन 180 अरब डॉलर यानी कि 35 अरब डॉलर के करीब बनती है। अब ये कहाँ तक फिजिबल है, इतना सरमाया आएगा कहाँ से, क्या इतनी गुंजाइश निजी शोबे के पास है? अगर निजी शोबे के पास नहीं है तो हुकूमत इतने पैसे कहाँ से लाएगी? और क्या पाकिस्तान के शहरियों को ही कर्ज के ऊपर या मॉर्गेज की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर घर देने पड़ेंगे जो बैंक से सूद के रेट के साथ जो है वो पाकिस्तान जो अवाम जो है वो लेते हैं कर्जा, उसके ऊपर करना पड़ेगा। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसके ऊपर रिसर्च आ रही है कि तकरीबन 49 लाख से 54,000 से जायद पक्के घर मौजूद हैं ऑलरेडी और PTI जो है आइंदा 5 बरसों तक तकरीबन इतने ही घर बनाना चाहती है, जितने बने हुए इतने ही बनाना चाहती है। तो कितना फिजिबल होगा ये मंसूबा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और जो टैक्स नेट है उसके ऊपर भी बात करेंगे, किस तरह से पैसा आ सकता है उस पर भी बात करेंगे। अपोजिशन ने भी आज एक असेंबली लगाई थी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के ऊपर और वो उन्होंने कौमी असेंबली के बाहर, इसमें अपोजिशन थी, पीपल्स पार्टी नहीं थी। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं थी और पीपल्स पार्टी के ना होने से ये इजलास कितना गैर मौसर या मौसर रहा, इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। और इस पर भी कि पीपल्स पार्टी क्यों ना इस इजलास के अंदर आई। IMF से भी पाकिस्तान को पैसे मिल गए हैं, वो हमारी पहली स्टोरी के साथ ही हम उस पर भी बात करेंगे कि तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए की जो डॉलर की जो इस्तदा है वो पाकिस्तान ने कर दी है। ये बहुत सारे मौज़ूआत हैं, पॉलिटिकल स्टोरी ज़िमनी इंतखाब के ज़िमन में कि वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 55 दिन की जो कारकर्दगी है PTI की वो कहा जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाब के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस हो सकता है। यानी लोग PTI को 55 दिनों की कारकर्दगी पे वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना रहे हैं जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और मईशत के ऊपर इनकी गहरी निगाह है। उनसे बात करेंगे। मोहतरमा डॉक्टर रुबीना खालिद साहिबा, डॉक्टर नहीं हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं और जो कमेटी है सेनेट की उसकी भी प्राइवेटाइजेशन की उसकी भी रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ओवैस तौहीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ तज्जिया निगार सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आज ही कल ही उनको अपॉइंट किया गया है स्पोक्स पर्सन जो माशी उमूर के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वो तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मिफ्ता साहब आपसे ही बात करूंगी कि ये जो आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 6,000 अरब से 30,000 अरब रुपए कर्जा जो है वो गया, इतना ज़्यादा कर्जा काबीना से उन्होंने खिताब किया, कहाँ उन्होंने तहकीकात का वो कह दिया है कि किया जाए। क्या लगता है आपको कि ये कहाँ गया इतना पैसा? अगर इतना आया है और अगर नहीं आया तो PMLN जो है वो इसका जवाब दे और अगर आया है तो भी जवाब दे। मिफ्ता साहब।
شکریہ. بڑی افسوس کی اور حیرت کی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اس قسم کے فگرز دے رہے ہیں جو کہ غلط ہے. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو مس انفارم کرا گیا ہے اور یہ ایک دم غلط فگر دے رہے ہیں. اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا ایک شغل ہے کہ مسلم لیگ نون کو برا دکھانے کے لیے پاکستان کو برا بولتے ہیں، تو وہ یہی کر رہے ہیں. اسی وجہ سے معیشت کا جو 55 دنوں میں بحران جو آیا ہے وہ آیا ہے. یہ دیکھیں اسٹیٹ بینک کی فگرز میرے سامنے ہیں. مئی 2014 کو جب ہم چھوڑ کے گئے تھے، مئی 2018 کو معاف کیجئے، تو 23,669 ارب روپے کا ملک کے اوپر قرضہ تھا. 30 ٹریلین کا نہیں تھا. یہ غلط بیانی ہے. پورا نمبر ہے اسٹیٹ بینک کا، یہ کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے. 23,769 روپے 69.9 ارب روپے تھا، اور جب ہم آئے تھے تو 13,500 ارب تھا. تو یہ اس کا فرق جو آتا ہے. اور جنرل مشرف کتنا چھوڑ کے گئے تھے؟ جنرل مشرف کس پہ چھوڑ کے گئے تھے؟ وہیں سے کہانی شروع کرتے ہیں نا. جنرل مشرف میرے پاس جو اس وقت نمبر ہے وہ 11 کا. جنرل مشرف چلیں ہو سکتا ہے 6 کا چھوڑتے ہوں. عمران خان کے فگرز میں تو میں بھروسہ نہیں کرتا ہوں، لیکن فورن ڈیٹ جو تھا اچھا $38 بلین پہ لیا تھا جو 99 کے اندر جب ٹیک اوور کیا تھا. سر مفتاح صاحب، تو جو جنرل مشرف کا مجھے نمبر نہیں یاد ہے، لیکن جو دا فیکٹ اس کے چلیں جنرل مشرف 6 بلین چھوڑ کے گئے ہوں. پیپلز پارٹی ہم کو جب دے کے گئی تھی حکومت تو 13,500 بلین تھا، اور جب ہم چھوڑ کے گئے تو 27,000 ارب روپے تھا. تو ہم نے 10,000 ارب روپے کا جو ہے 10,000 ارب روپے کا 24,000 ارب روپے تھا، تو ہم نے 10,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے. اب میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں. ہم اوسطاً سال کے 2,000 ارب روپے قرض لے رہے تھے. پی ٹی آئی اس سال ہمارا جو اوسطاً تھا اس سے زیادہ قرض لے گی. انفیکٹ مجھے یقین ہے کہ اب وہ 3,000 ارب قرض لے گی. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو پرسوں انہوں نے جو ان کے وفاقی وزیر کہہ رہے تھے کہ دن میں 140 روپے کا ڈالر ہو جائے گا، اور جو یہ جان بوجھ کے پتہ نہیں کیوں اپنی معیشت کو برا کہہ رہے تھے، اس دن صرف 850 ارب روپے کا معیشت کے اوپر قرضہ بڑھ گیا. اس کا جواب عمران خان دے گا کہ 850 ارب روپے تم نے کیسے قرضہ بڑھا دیا ایک دن میں اپنے یہ ڈالر کو ڈی ویلیو کروا کے. اس سے پہلے ایک دن جب اسٹاک مارکیٹ گر گئی تو 244 ارب روپے کا نقصان ہو گیا. اس کا بھی جواب عمران خان دیں گے اور ان کی پارٹی والے دیں گے کہ یہ کیوں ہو گیا. فیڈرل منسٹر کا بھی میں نے نہیں دیکھا ہے کہ اس قسم کے منسٹرز ہوں. ایک منسٹر بولتا ہے کہ سعودی عرب، آپ کے پروگرام میں بولا ہے کہ سعودی عرب نے دوسری شرطیں لگائی ہیں، آج وہ وال اسٹریٹ میں آرٹیکل آیا ہے تو وہ ڈینائی کر رہے ہیں. ایک منسٹر کہتا ہے سعودی عرب کو ہم سی پیک میں لے کے آئیں گے، دوسرا منسٹر کہتا ہے ہم سعودی عرب بھیک مانگنے گئے تھے، تیسرا منسٹر کہتا ہے نہیں سعودی عرب کو سی پیک میں نہیں لے کے آئیں گے. ایک منسٹر کہتا ہے سعودی عرب سے ہم تیل قرض پہ لیں گے، دوسرے دن کہتا ہے نہیں ہم قرض پہ نہیں لیں گے، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. کوئی منسٹر کہہ رہا ہے کہ سی پیک کے سارے منصوبے ہم واپس دیکھیں گے، پھر اس کو جانچ پڑتال کریں گے. چائنا کو آپ نے پریشان کرا ہوا ہے، سعودی عرب اس وقت آپ سے ناراض ہے. چلو جو مشکل 2 دوسرے ممالک تھے وہ تو آپ سے ناراض ہے، اب تو دوست ملک آپ سے ناراض ہو گئے. اور صرف یہ کون سا 30,000 قرضہ ہے اور باقی 6,000 قرضہ ہمارے جانے کے بعد لے لیا تو وہ بھی بتا دیں. اچھا 6,000 آپ کہہ رہے ہیں آپ کے جانے کے بعد لیا گیا ہے قرضہ. اگر 30,000 ہے ہم تو 23,000 پہ چھوڑ کے گئے تھے، 770 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے. اس کے بعد جو لیا ہے وہ عمران خان نے لیا ہے. ابھی کتنا قرضہ اس دوران یہ 24 پہ چھوڑ کے گئے تھے ڈاکٹر صاحب، اب کتنا ہو گیا؟ کتنا 23,769. یہ ابھی اسٹیٹ بینک کے نمبرز ہیں. اس وقت جو نمبرز آ رہے ہیں وہ جو اکنامک سروے پی ایم ایل این کی حکومت کے دوران نکالا گیا تھا اور اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ میں جو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے وہ فگرز دی جا رہی ہیں. ان فگرز کے مطابق 1947 سے لے کے 2008 تک ٹوٹل میں اس ملک پہ 6,000 ارب کا قرضہ لیا گیا تھا. یعنی کہ آپ سوچئے کہ 61 سالوں میں 6,000 کا قرضہ لیا گیا تھا، اور 5 سال جو پیپلز پارٹی کے گزرے وہ 6,000 سے اٹھا ہے اور 16,000 پہ پہنچ گیا. اور 16,000 سے آج ہم بیٹھے ہیں 30,000 ارب روپے پہ، اور یہ فگر جو ہے یہ آفیشیل اسٹیٹ بینک کی فگر میں آ رہی ہے. 30,000 کے قرضے پہ ہم بیٹھے ہیں. آپ نے مشرف صاحب کا ذکر کیا، یہ ہزاروں ارب عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے. ان کو اگر آپ فی کس نکال لیں کہ ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت کے اوپر جب مشرف صاحب چھوڑ کے گئے ہیں تو 40,000 روپے کا قرض تھا ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت کے اوپر. 5 سال پیپلز پارٹی کے گزرے
اور یہ قرضہ 80,000 پہ پہنچ گیا. آپ اندازہ کیجئے کہ جو ہمیں 61 سال لگے یہ 5 سال میں پیپلز پارٹی نے کر دیا ڈبل. اب ہم بیٹھے ہیں 80,000 پہ. اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مشرف صاحب پہ ہے اور پی ایم ایل این کی ذمہ داری جو ہے اب پی ٹی آئی کے اوپر ہوگی. یہ بات درست ہے. اب 80,000 سے جب اٹھے ہیں, پی ایم ایل این 2013 میں آیا تو 80,000 پہ اچھا مگر میں 1,45,000 روپے کا مقروض ہے ہر پاکستانی. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال, جو وہ کہہ رہے ہیں ہم چھوڑ کے گئے 24,000 تقریباً 24,000 30,000 تو آج 30,000 پرائم منسٹر نے بولا 6,000 ارب اتنے 2-4 مہینوں میں کیسے آگے, جس میں نگران سے ہوا. اچھا 28,000 کی فگر ہے جون اینڈ کی, اور تازہ ترین فگر جو ہے وہ 30,000 کی ہے. دیکھیے اس پارٹی کو آئے ہوئے 7 ہفتے ہوئے ہیں. ٹھیک بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو اس وقت آپ کو معیشت نظر آ رہی ہے وہ دیا ہوا ہے پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا. اس میں پی ٹی آئی کا کوئی رول نہیں ہے. اور یہ آپ قرضہ اتنا جب بڑھا دیتے ہیں تو یہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے اس ملک کے اوپر. بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ایک اور چیز اس میں سنیں, اور آج پرائم منسٹر نے اس کا مطالبہ تحقیقات کا کہہ بھی دیا. قرضے لیے چلے جا رہے ہیں, قرضے آپ نے واپس کرنے ہیں, ان قرضوں سے جو آپ پروجیکٹس بنا رہے ہیں وہ سارے کے سارے خسارے میں بنا رہے ہیں. ٹھیک بات ہے, وہاں پہ اورنج لائن بنا دیتے ہیں. اچھا مگر میرا سوال وہیں کا وہیں ہے. مفتاح صاحب میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں, پہلے میں باقیوں سے بھی بات کر لوں, روبینہ صاحبہ سے اور ویس صاحب سے. روبینہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 6,000 ارب روپے کا جو پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں 24,000, اگر ہم ان کی بات کو درست تسلیم کر لیں کہ 24,000 پہ ہم چھوڑ کے گئے قرضہ, آج پرائم منسٹر کہتے ہیں 30,000 ارب, 6,000 ارب اتنے بیچ کے 3-4 مہینوں میں کہاں گئے, اس کا آڈٹ انہوں نے کہہ دیا کہ ہو جائے. بالکل ہونا چاہیے آڈٹ, چونکہ فائنینس میرا سبجیکٹ نہیں ہے تو میں شاید اتنی نہیں آپ پولیٹیکلی بتا دیں اس کا. نہیں بول سکوں گی کیونکہ وہ کہتے ہیں جہاں معلومات نہ ہو وہ خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے. لیکن جو آن دا فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے تو اگر مفتاح صاحب کی اور ان کی جو فگرز ہیں جو آج وزیر اعظم صاحب نے دی ہیں اس میں جو فرق ہے تو وہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چھپایا جا سکتا ہے یا کہیں اس کے بارے میں کوئی مبالغہ آرائی کی جا سکتی ہے. یہ ایسی چیزیں چھپتی نہیں ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ سے لیا اور وہ نظر آ جائے گا کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون سچ نہیں کہہ رہا. تو اس میں کوئی اتنا میرے خیال میں پریشانی والی بات نہیں ہے. لوگوں کی یعنی پبلک گیلریز کے ساتھ کھیلنا. ایک پریشانی کی بات ضرور ہے کہ جہاں تک, کیونکہ میں نے لا پڑھا ہوا ہے, لا پڑھنے میں اور لا پریکٹس کرنے میں بہت فرق ہے. آپ کی جو آپ کے دماغ میں ہوتی ہے ایک عدالت کی, اس میں بڑے تمیز سے سب بیٹھے ہوں گے, لیکن جب پہلا دن لوور کورٹ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں ایک عجیب و غریب, کیونکہ میں پریکٹیکل ایکسپیرینس میرا اپنا رہا ہے, ہم نے جو فلموں میں ڈراموں میں عدالتیں دیکھی ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں اور کتابوں میں ہم نے کچھ اور پڑھا ہوتا ہے. تو اسی طرح حکومت کے باہر بیٹھ کے بات کرنا اور حکومت کے کرسی پہ بیٹھ کے بات کرنا اس میں بہت فرق ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک یہ انہی کتابوں میں ہیں, اسی میک بلیو ورلڈ جو تھی ان کی اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک ان کو وہ ریالٹی جو ہے ابھی تک ہٹ. اچھا روبینہ, ویسا ایک تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اتنا نقصان, اتنا خسارہ, اتنا سب کچھ نہیں, مر گئے, لٹ گئے, تو پاکستان کی معیشت دنیا بھی کہے گی کہ یار یہ تو بالکل ہی فکٹے ہیں, ان کو کیا دینا, کہاں سے لیں گے واپس. تو یہ تاثر کیوں بن گیا؟ عام لوگوں کی حالت زار دیکھیے, پینے کو پانی نہیں, صحت کے لیے اسپتال نہیں, اور ان کی ہوش ربا شماریات دیکھیے, ہزاروں ارب کہتے ہوئے عجیب ڈالرز, توبہ توبہ, 10,000 کہتے ہیں کہ جائیدادیں ادھر سے ہو گئیں. کیا دیکھیں, جو مفتاح صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ برا کہتے ہیں, نون لیگ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے یہ برا سمجھتے ہیں, تو وہ پاکستان کو ہٹ کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ایک ہنی مون پیریڈ تھا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 کے اندر, تو یہی ساغ ڈار صاحب گئے اور انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے ایسی بلیک پکچر پیش کی کہ دھڑن تختہ ہو گیا اکانومی کا, جس کو بعد میں پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ یہ سب کچھ بیڑا غرق جو ہے. اچھا, دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب نے ابھی ایک انٹرویو میں کہا کہ میں اس وجہ سے پاکستان نہیں جا رہا کہ وہاں پہ جھوٹی رپورٹیں بنتی ہیں. مجھے سن کر بہت افسوس ہوا, کیونکہ وہ میں 4.5 سال 5.5 سال تک یہی یقین دلاتے رہے کہ اکانومی اچھی کنڈیشن میں. تیسری بات, ایک چھوٹی سی بات ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, بہت ہی قابل آدمی ہیں, اہل آدمی ہیں, لیکن سیاسی طور پر ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کیا حق تھا نون لیگ کی حکومت کو کہ 1 ماہ قبل یہ الیکشن سے پہلے ایک بجٹ اناؤنس کریں؟
अच्छा, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। दूसरी अब इसके जवाब से ब्रेक आ जाएगी छोटी तो सी जवाब बात नहीं, मैं जरूरी है। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ पीटीआई वालों को अपने अल्फाज सोच समझ के बोलने चाहिए। IMF खुदकुशी कर लूँगा, मर जाएंगे, बेगिंग बोल लेके नहीं जाएंगे। आज देखिए सामने अच्छा, आ रहा मिफ्ता साहब, अब है, ये आज सामने आ रहा जी, है। जी। इसी तरीके से ये साबित कर दें कि 50 लाख घर ये इस पे बनाएंगे मैंने आना कैसे। है, ये मैंने इस पे आना है, मैं इस पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अरे सब्जेक्ट तो- है और लोग अवाम हमसे फोन कर करके पूछ रहे हैं कि कैसे बनेगा, इस पे आऊंगी। लेकिन मिफ्ता साहब, ये जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। अगर हुकूमत ये कह रही है कि भाई 6 अरब 1000 अरब रुपए बढ़ गए इतने दिनों के अंदर, वो कहाँ, और दूसरा ये कि PMLN की पॉलिसीज जो हैं उनको भी तो देखना चाहिए कि ये पॉलिसीज कैसे हैं, कैसी हैं और कैसी रही हैं। देखिए आसमा, ये जवाब जो है ये तो ब्रेक में आप दे देंगे, क्योंकि मैंने आपके फ़ोन पे व्हाट्सएप कर दिया है वो लिंक। अच्छा। आप खोलेंगे और 1 मिनट में स्टेट बैंक का नंबर आ जाएगा। अच्छा, और फरूख ठीक। साहब को, डॉक्टर फरूख साहब को भी पढ़ा दीजिएगा कि नंबर क्या लिखा है स्टेट बैंक का। ये जून के स्टेट बैंक के नंबर हैं जो जून के बाद इन्होंने दिए हैं। अगर इसमें अगर नंबर गलत है तो फिर तारिक बाजवे को बुला लेंगे कि भाई नंबर क्या गलत लिखा है आपने। ठीक है, तो ये बात तो तय हो जाएगी कि 24। अच्छा, सर, वो मुझे तो- पता है कि ये जानबूझ के गलत तो बोलते लेके हैं, उधर गलत गए बयान हुए की पीटीआई की आदत है। अच्छा, वो तो गए हुए हाथ मिलाने नहीं के नहीं, लिए। उनको ठीक, यानी आप कह रहे हैं नहीं, कि नहीं, वो तो आप मतलब नफी हम कर रहे हैं बताएंगे, कि हम प्राइम मिनिस्टर का फिगर गलत है। सर, आप ये कह रहे हैं कि ये तो इतना मैं तो बड़ी ये बात स्टेट- होगी। आप अगर देख लीजिएगा स्टेट इनका बैंक का फिगर नंबर दिया हुआ है जो हाँ। इनकी किताबों में लिखा हुआ है। आपने स्टेट बैंक का, देखिए मैं आपको स्टेट बैंक का नंबर दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कोई हमारा फिगर नहीं दिया हुआ। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर साहब गलत बयानी कर रहे हैं और फरूख साहब उनको उसको आगे कर्जा लेके आप चल रहे हैं। चढ़ाएं ये और तो ये गलत बात बयानी होगी। यहाँ पे हो रही है। नहीं, अब नहीं, गलत देखे ना, फारूक साहब, अब आज की कर्जा तो तारीख में परसों स्टेट बैंक आपने का 900 क्या अरब रुपए कर्जा है? लगाए। मैं एक सेकंड पूछ ही लेती हूँ। फारूक साहब, 900 अरब रुपए, 30,000 रुपया, ये स्टेट बैंक ये- है। स्टेट बैंक की फिगर। और ये जब देखें, छोड़ के चले गए मेरी थे- बात ये सुने। जब छोड़ के गए, ये मैं सर आ रही हूँ उसी देखिए पे। जून 28 को 28,000 रुपया था। 28,000 28,000 अरब जून जून की 28। एंड जून की जो फिगर है, और ताज़ा तरीन फिगर है 30,000। ये टेकर में एक महीने के अंदर अच्छा, 1,500 आप- अरब 2,000 रुपए अरब, आप 3,000, मतलब कोई बात ही नहीं है ना, मतलब अच्छा, ये नहीं 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 नहीं, अच्छा। ये मैं जी, एक बात जी। क्लियर कर दूं, जी, एक बात मिफ्ता क्लियर साहब। कर दूं, एक बात क्लियर कर दूं। जी। देखिए, ये एक बात ये क्लियर कर दूं कि ये जो बता नहीं रहे कि फिर परसों जो है ना वो 900 अरब रुपए का इन्होंने कर्जा चढ़वाया है परसों। तो ये नहीं, ये बात सही है फरूख सलीम साहब के 800-900 अरब रुपए का परसों कर्जा बढ़ गया मैं वजह पाकिस्तान के बता- जी, ऊपर जी, पीटीआई के सर, पूछ हुकूमत लेते में। हैं। पूछ नहीं, आप लीजिए, हाँ या पूछ ना लीजिए। बोलिए पहले, ये पूछ बात सही है। लीजिए। ठीक, 8 से पूछ 9 लीजिए। 100 वजह तो मैं भी बहुत बताता हूँ। देखिए मैं तो ये लेकिन ये रेफर बात कर सही रहे है क्या? हैं कि हमारा रुपया जो गिर गया है बिल्कुल। उसकी वजह से हमारे ऊपर इजाफी कर्जा आ गया। ये इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। निशानदेही करनी है कि वजह जी, कहाँ शुक्रिया। पड़ी। देखिए फरवरी 2017 में सर, वो फिगर भी दे रहे हैं, जो वही मुशर्रफ के फिगर है, 60 रुपए का 800 रुपया से था, 900 40 रुपए का, मिफ्ता साहब, मैं आप ही का 100 सवाल रुपए पूछ है, रही तो हूँ। फिर सवाल उसको का आप जवाब नहीं तो ले समझ लीजिए। बोल रहे हैं सुहास। अच्छा। सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। जी। देखिए फरवरी 2017 में पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास 17 अरब से जायद डॉलर के ज़खायर पड़े हुए थे। और इसहाक डार साहब की जिद की बुनियाद के ऊपर कि हमने रुपए को गिरने नहीं देना, उन्होंने 8 से 9 अरब रुपया स्टेट बैंक से उठाया सही हो और गया। मार्केट्स में फेंक दिया। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। कमर्शियल बैंक से 5-6 अरब रुपया डॉलर और उठाए। वो हो गया अब सर, वो हो गया और गलत हुआ, और उसकी आपको वजह से ये- उसकी आपको वजह से उसकी रुपया गिर रहा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेट बैंक का इनका मैंने खोल लिया सर, आपका आप भी खोल लीजिए अगर आपके पास तो होंगे फिगर्स। लेकिन ये कह रहे हैं कि जी ये जो कर्जे की वो है सर, बहुत ही छोटा है, मैं पढ़ नहीं सकती, लेकिन आप जो कह रहे हैं आई ट्रस्ट यू, वही वर्ड में उसको बड़ा कर लें, आसमान जी, को बड़ा कर लें। वो अच्छा, देखिए, वो हिसाब- ये कह रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में यानी परसों 800 से 900 अरब रुपए। सर ये इसका जवाब है। इसका जवाब ये बहुत संगीन स्टोरी है। ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर 95 अरब डॉलर का जो कर्जा है, क्योंकि रुपया गिर गया है, इसलिए हम अस्यूम करते हैं कि हमारे डॉलर का कर्जा जो है वो 800 अरब रुपया बढ़ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसकी वजह बतानी है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? वो कह रहे हैं इसकी कि जिम्मेदारी क्या irresponsible बात कहूं? statements हैं। पीटीआई को 7 हफ्ते हुए हैं आए हुए। अब मैं एक नहीं, वो बात कह रहे हैं कहूं? 140 डॉलर तक जाने एक का, बात अब रुपए मैं जाने कहूं? तक का जो था उसकी वजह से अब एक बात कहूं मैं? जी मिफ्ता साहब जी। ये फरूख साहब को ये फौरन समझ में आ गई
یہ بات کہ وہ ڈالر کا ایکسچینج ریٹ چینج ہو گیا، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ 1990 کے اندر ڈالر 10 روپے کا تھا اور اب ایک ڈالر جو ہے 140 روپے کا کر دیا. تو جب نون کا قرضہ اور پیپلز پارٹی کا قرضہ زیادہ بتاتے ہیں اور مشرف کا قرضہ کم بتاتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ عامروں کو ان کو کیوں پسند ہے اتنے. تو جب مشرف کا قرضہ کم بتاتے ہیں تو یہ نہیں بات کرتے کہ یار اس وقت ڈالر جو تھا وہ سستا تھا اور اب ڈالر کی بات ہی نہیں ہو رہی تو روپوں میں قرضے بتائے جا رہے ہیں. کو برا کہنا تھا تو مشرف کی آمریت کی دور کی تعریف کر رہے ہو، پھر ابھی یہ جو 800-900 ارب روپے ہیں اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہو. او بھائی اگر تمہارا علی زیدی جا کے صبح نہ بولتا فیڈرل منسٹر کہ 140 کا روپیہ ہو جائے گا تو شاید روپیہ نہ ٹوٹتا. اگر تمہارا پرائم منسٹر روز نہ بولتا کہ خزانہ خالی ہوتا تو شاید روپیہ نہ ٹوٹتا. 15 ارب روپے روز یہ خزانہ جو ہے نا اس کو اندر ٹیکس آتا ہے پاکستان کے اندر. 4300 ارب روپے ٹیکس آئیں گے. یہ ملک دیوالیہ نہیں نکل رہا. آپ جیسے حکومت بیٹھے گا میں آرگیومنٹ آپ کو فگر کے بغیر نہیں دیتا ہوں. ان کے اپنے ریکارڈ میں لکھا ہے کہ جب پی ایم ایل این آئی تھی تو مجموعی جو خسارے تھے ہمارے 190 ریاستی کمپنیوں کے وہ 495 ارب تھے. بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے 495 جو ہے. ہاں صحیح. گردشی قرضے کی بات ہمارے جو 100 گردشی قرضے کی بعد میں آتے ہیں. 495 سے 5 سال انہوں نے حکومت کی ہے. آخری سال میں یہ خود اپنی رپورٹوں میں لکھ کے گئے ہیں کہ 190 کمپنیوں کا خسارہ 1100 ارب پہ ہے. اس کا حساب دینا ہے انہوں نے. یہ جو 16,000 سے 30,000 پہ لے گئے ہیں اس کا حساب دینا ہے انہوں نے. جو 495 سے 1100 ارب اب غور کیجئے کہ اس سال کا بجٹ جو ڈیفنس کا بجٹ تھا وہ 1100 ارب کا تھا. اگر آپ اپنے ریاستی کمپنیوں میں نقصان نہ کریں تو ڈیفنس کا بجٹ مفت میں نکلتا تھا. یہ 1100 ارب کہاں. اچھا اب گردشی قرضے کی آپ نے ذکر کیا. اچھا اس پہ میں بات میں آتی ہوں سر. میں ایک ایک کر کے یہ سب کا حساب دینا ہے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. انٹرسٹنگ ہے بات صرف اتنی سی ہے. ہوا ہے, ہو رہا ہے, مستقل نقصان ہو رہا ہے. کل بھی ہوا, پرسوں بھی ہوا, نون کی گورنمنٹ میں بھی ہوا. لیکن ہم جو پکچر پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے وہ پوری دنیا کے سامنے ہمارا تاثر بہت غلط جا رہا ہے اور اندازہ نہیں کہ ایک ایک لفظ جو منہ سے نکلتا ہے اس کا مارکیٹ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. پرائم منسٹر نے آج آڈٹ کی بات کی ہے. بالکل کرائیں, ضرور ہونا چاہیے, لیکن اس کا اثر آگے کیا پڑے گا اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم پڑھتے ہی رہے ہیں بریک میں بھی اور مطالعہ کر رہے ہیں کہ آج پرائم منسٹر 30 کا وہ 24 بول رہے ہیں. تو یہ جو ہمیں فگرز آئے ہمارے پاس, ہماری ٹیم نے پرووائڈ کیے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جو پاکستان ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی قرضہ اور واجبات اس کی جو تفصیل ہے وہ بنتی ہے 29,861 ارب روپے جو کہ پرائم منسٹر نے ہزار ارب روپے جو کہ آج پرائم منسٹر نے مینشن کیے. مفتہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 24,000 تھے جب وہ گئے. اب مفتہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو فگر ٹھیک پرائم منسٹر نے کوٹ کیا ہے نا, واجبات الگ ہوتے ہیں یا وہ الگ ہوتا ہے, کیا کنفیوژن کہاں پہ ہے؟ جی جو آسما جو میں نے آپ کو بریک میں بھی کہا ہے کہ جو 24,000 ارب روپے 24,211 ارب روپے جون کے اینڈ پہ حکومت پاکستان کے اوپر واجبات تھے. ہاں وہ آپ کی وہ میں نے دیکھی. اس کے علاوہ جو نمبر ہے یہ حکومت پاکستان کے اوپر ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر جو نمبر ہے یہ نجی سیکٹر کے اوپر لائبلٹی ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر لائبلٹی. اس کو اس میں ایڈ کرنا جو ہے مطلب وہ یہ کہنا کہ مفتاح کا وزن 300 پاؤنڈ ہے کیونکہ مفتاح کے بیٹے کا وزن بھی اس میں ایڈ کر لو. یہ کسی پاگل جیسی بات ہے. مطلب آپ حکومت پاکستان کا قرض نکال رہے ہیں تو حکومت یہ اسٹیٹ بینک کا جو میں نے آپ کو نمبر دیا نجی سیکٹر پہ شریف خاندان کی اتنی چھاپ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے نجی سیکٹر کو بھی اس میں شامل کر دیا. انہوں نے کہا پولٹری فارم بھی یہیں سے ہوتا ہے, یہیں پہ ریل اسٹیٹ ہے, یہیں پہ جا کے عمرہ ہے. میں اس کو کلیریفائی کروا لوں پہلے. ایک منٹ سیریسلی یہ فاروق سلیم صاحب سے ذرا تفصیل سے پوچھ لیجئے کہ کیا یہ جو نمبر دے رہے ہیں پرائم منسٹر اس میں نجی سیکٹر کی لائبلٹی انہوں نے ایڈ کری ہے کیا؟ اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے نجی سیکٹر کو تو پھر یہ بات کلیئر ہو جائے. یہ سٹیٹمنٹ سامنے ہے, یہ اسٹیٹ بینک کی نکالی گئی ہے. یہ 29,861 روپے کی ٹوٹل پاکستان ڈیٹ اینڈ لائبلٹی لکھا ہوا ہے. یہ ان کا کہا جا رہا ہے کہ اس کا آڈٹ کروائیں آپ.
اس کا آڈٹ کروا لیں, اس کا حساب دے دیں. سر ہم تصدیق چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان liabilities جو ہے وہ واجبات ہیں. اتنی پیچیدگی میں کیوں جا رہے ہیں ذمہ فاروق کتنا صاحب؟ قرض ہے اتنی وہ ہم پیچیدگی جانتے میں ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اسی ٹیبل پہ لکھا ہوا ہے, اسی ٹیبل پہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر نان کی گورنمنٹ لائبلٹی ایکسٹرنل ڈیٹ کو 1000 ارب کا اس میں دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یعنی حکومت کے علاوہ جو قرضے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 30,000 میں سے 1,000 کا حساب کیوں لے رہے ہیں, اس کا نہ لیں, یہ باقی 29,000 کا تو دے دیں. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ 1,000 ارب اس کو چھوڑ دیں. 1,000 ارب وہ کہہ رہے ہیں صرف باہر سے. ارے بھائی میری بات سنیں, ایک منٹ دیکھیں یار فاروق صاحب, آپ میں یہ زندگی بھر کے لیے میں ٹیبل پڑھتا رہا ہوں, میں یہ رات دن کا کام ہے, یہ نمبر مجھے منہ پہ یاد ہے, آپ غلط بیانی نہ کریں. آپ اس میں دیکھ لیں کہ نان گورنمنٹل لائبلٹیز جو ہے اس کے اندر بہت سارے کالم ہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نان گورنمنٹ لائبلٹیز کا آپ حساب نہ دیں. پہلے کیوں نہیں بتایا آپ صرف حساب دے دیں جو آپ نے قرضہ جات گورنمنٹ کے اوپر چڑھائے ہیں. آپ اس کا بھی جو 495 ارب آپ لے کے گئے 1100 ارب پہ, خدایا اس کا میں سادہ پوچھ رہی تھی صاحب, آج جو پرائم منسٹر نے 30,000 کہا, سر مجھے سوال کرنے دیں سر پلیز. وہ نجی بینکوں کا قرضہ بھی شامل کر کے کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نجی کو مت شامل کریں. وہ نجی بینکوں کا کوئی قرضہ نہیں ہے پاکستان کے اندر. یہ یہاں پہ ایک انٹری دی ہوئی ہے نان گورنمنٹل ایکسٹرنل ڈیٹ, غیر سرکاری بیرونی قرضہ. بس یہ غیر سرکاری قرضہ کیا ہے؟ 1000 ارب کا کچھ آج کی تاریخ میں سر سرکاری قرضہ کیا ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آج کی تاریخ میں سرکاری قرضہ کیا ہے؟ 29,861. سر لیکن یہ تو کہہ رہے لائبلٹیز کے ساتھ ہے. سر یہ تو کہہ رہے لائبلٹیز آپ کے اوپر واجبات ہیں, آپ نے حکومت نے دینے ہیں نا. ٹھیک, مفتاح صاحب وہ کہہ رہے آج کی تاریخ میں لائبلٹیز میں اور ڈیٹ میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے قرضہ چڑھایا ہے اس کا خدایا حساب دے دیں کہ یہ پیسہ گیا کہاں پہ. مفتاح صاحب وہ کہہ رہے کہ لائبلٹیز یعنی واجبات اور قرضے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, وہ کہہ رہے ایک ہی بات. دیکھیں میری بات سنیں آسما میری بات سنیں. دیکھیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اب یہ پہلے نہیں بتا رہے تھے, اب انہوں نے کہا نہیں 1,000 تو نان گورنمنٹل بینک کی لائبلٹی ہے. بھائی یہ اسٹیٹ بینک کے نمبر ہیں, میں نے آپ کو اسما ویب سائٹ بھیجی ہے. مجھے بات ختم کرنے دیں. 23,769 ارب روپے کا خرچہ تھا, ادھار تھا, قرض تھا حکومت پاکستان کے اوپر 31 مئی کو, جس دن ہم چھوڑ کے گئے ہیں. جون کو یہ بڑھ کے ہو گیا 24,211 ارب روپے کا. اس کے بعد سے جو بھی ہوا ہے یہ عمران خان نے کرایا, فاروق سلیم نے کرایا, اس کا مجھے نہیں پتا. یہ بات یہ جان بوجھ کے ان کو پتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی لائبلٹی اس میں ایڈ کر رہے ہیں, یا تو اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ ان کو یہ پتا نہیں ہے. اور لائبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہیں. ڈیٹ ہم لوگ گورنمنٹ کو بولتے ہیں, اس طرح ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں اس کا. حکومت کی جو ڈیٹ ہے وہ 24,211 ارب روپے تھی ایز آف 30 جون. اس پہ میں جو ہے اپنی فیکٹری کی شرط لگانے کے لیے تیار ہوں, فاروق صلی السلام کو لگانے لگا لیں سر. کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم نہیں لگا دیں. اچھا اب میں ٹھیک مفتاح صاحب جی ان کے یہ جو شماریات ہیں اس کی بھول بھلائیاں ایک طرف اور پاکستان کے عوام کی حالت ظاہر ایک طرف. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے آپ نے دیکھا کہ ان کے مناظرے میں یا ان کے مذاکرے میں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی حکومتی اس وقت جماعت ہے اور کسی نے حکومت چھوڑ کے اب وہ اپوزیشن میں آئی ہے. نہیں, ذمہ داری دونوں کو احساس دلانا ہے. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ حزب اختلاف کی جماعت نہیں ہے. اب چاہے یہ تو 5-7 سال سے دیکھیے جو یہ جو فگرز دے رہے ہیں یہ ہر جلسے کے اندر دے رہے تھے. اب تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ایک لائن میں اس رقم کو آپ نپٹائیے اور آگے روڈ میپ دیجئے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے, آگے تو بتائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ احتساب کریں, لیکن احتساب کے اس کے اندر آپ روڈ میپ تو دے ہی نہیں رہے, تو پھر ظاہری بات ہے کہ اچھا اس پہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دے رہے ہیں پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے کیا 50 لاکھ گھروں کا 50 لاکھ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا. دیکھیں لفظ سوچ کے ہمیشہ بزرگ کہتے ہیں 2 دفعہ سوچیں پھر بولیں. اچھا دیکھیں پی ٹی آئی کا اسما صرف ایک تھا کہ روایتی سیاسی جماعتوں کو ہدف کا نشانہ بنایا, کہا کہ ہم ایسی سیاست نہیں کریں گے, ہم عوام کی سیاست کریں گے, ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں گے. تو مختلف کریں نا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کڑے فیصلے کریں, لیکن کون سے کڑے فیصلے؟ کچھ تو پیسے سرکولیٹ کرنے ہیں جس کے لیے 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ جو ہے یہ کتنا زبردست ہے. یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ بڑے کہا کرتے تھے کہ پہلے تولو اور پھر بولو. وہ کہتے ہیں لک بیفور یو لیپ.
تو یہ بات تو بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ بہت ذمہ دارانہ انداز سے اپنی سٹیٹمنٹس دینی چاہیے، خاص کر کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کیونکہ اب وہ زمانہ تو رہا نہیں کہ آپ اپنی بات کو بہت پرانی آرکائیو سے نکالتے تھے. ابھی تو وہ آپ کا وہ جو بھی ہے اسی وقت سامنے آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. اس پہ آتے ہیں، لیکن میں بالکل آپ کی بات کے گھروں دیکھیں آسما گھر تو بنیں گے، بہت اچھی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ منشور رہا ہے شروع سے، بھٹو صاحب کے زمانے سے، کہ روٹی کپڑا اور مکان، کیونکہ ہاؤسنگ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو کہ ہونا چاہیے، اور ہم نے کیا بھی ہے، ہم نے کیا بھی ہے، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں اپنے جب بھی ہمیں موقع ملا ہے، وی ہیو ڈن اٹ. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ جو آلریڈی گھر میں لوگ ہیں ان کو پہلے باہر نکال دیں. مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ اب یہاں پہ دیکھیں، میں آپ کو دیکھیں آسما جس طریقے سے دیکھیں، میں بالکل ہم اس کے حق میں ہیں کہ انکروچمنٹس کے اوپر آپ کام کریں، ان کو جہاں پہ انلیگل انکروچمنٹس ہوئی ہیں وہاں پہ کام کریں. لیکن جس طریقے سے اور جس انسلٹنگ طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، وداؤٹ 2 دن کے بعد لوگوں کو دیا جا رہا ہے نوٹس کے 2 دن میں، تو 2 دن میں تو کوئی بھی اپنے گھر کو جو ہے مطلب پورا آدھا گھر آپ کسی کا کاٹ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اینڈ یوزر کیوں سفر کرے، اس کے اندر اینڈ یوزر کیوں سفر کرے جس نے گھر ایک اچھا میلیفائڈ انٹینٹ کے ساتھ لیا ہے، اس کو نہیں پتا تھا. اچھا بالکل روبینہ آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں کو گھروں سے نکال تو یہی ہے نا، پہلے مطلب وہ تو بعد میں بنے گا نا آسما، آپ تو پہلے لوگوں کو روڈ پہ لے آئے. کے پی کے میں کر چکے ہیں، کے پی کے کے اندر کیا کیا کے پی کے سے کے پی کے میں انہوں نے کیا یہ وزل بلور جو آ جائے وہاں پہ اس کی لوگوں سے تعریف ہی سنی ہے، کوئی تنقید تو ہم نے نہیں. وہ ایک الگ چیز ہے وزل بلور کے حساب سے جو آپ وہ بھی الگ ہے، اور یہ 50 لیکن جو گھروں والی چیز ہے اس کے اوپر ہم پہلے بات کر لیں. میں بریفنگ لے لوں پہلے، کیونکہ آج لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پہلے آپ لوگوں کے اوپر کھانا بند کریں، پھر اس کے بعد کہیں کہ اب یہ کھانا ملے گا، فاقہ کر لو اچھی طریقے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو 50 لاکھ منصوبہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ فیزیبل ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. 50 لاکھ پہلے اتنے سالوں سے ہیں، اور 50 لاکھ آپ 5 سالوں میں کھڑا کر دیں گے، ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کم آمدن لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک گھر کی سکیم سامنے لائی گئی، یعنی کہ ان کے پاس ایک امید ہے کہ شاید ہم بھی کبھی، وہ جنیجو صاحب کے زمانے میں آیا تھا وہ 3 مرلے والا، اس سکیل پہ کبھی نہیں ہوا. اسکیل کی بات ہو رہی ہے، ہو چکا ہے، پہلی دفعہ نہ کہنا. اس وقت پاکستان میں 2 یا 4% آبادی ایسی ہے جو کروڑ پتی لوگ ہیں، اور وہ کروڑوں روپے کا گھر، پکا گھر اپنا بنا سکتے ہیں. باقی 95% لوگ جو ہیں یا وہ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں اور یا وہ کچے مکانوں میں رہتے ہیں. ان کو کوئی امید کسی حکومت نے آج تک دلوائی نہیں. تو یہ پہلی دفعہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، آج چیف جسٹس صاحب نے ڈاکٹر صاحب کہا ہے کہ 50 لاکھ گھر جو ہے وہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے. اتنے بڑے منصوبے کو اب اس کی پریکٹیکلٹی دیکھیں، وہ بتائیں. اس کے اوپر بہت محنت کی گئی ہے، اور اس میں ماڈل یہ ہے کہ ایک طرف 3 پہلو ہیں. اس کی حکومت ہوگی، وہ فیسیلیٹیٹر ہوگی، وہ صرف سہولت کار ہوگی، اس نے پیسہ نہیں لگانا. اچھا حکومت کا کوئی پیسہ نہیں، حکومت کا پیسہ اس میں نہیں لگا. نمبر ایک وہ ایک 1 ونڈو آپریشن بنائے گی، جو بنانے کے لیے گھر آئے گی کمپنی، اس کو 1 ونڈو سے ساری حکومتی ریڈ ٹیپ جو ہے وہ کلیئر کر دی جائے گی. وہ یہ 1 ونڈو ان کے لیے سارا کلیئر کر کے دے گی. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہاؤسنگ فائنینس کا پورا ادارہ نیا بنے گا جو ہاؤسنگ فائنینس آپ کو پرووائیڈ کرے. تو یہ تو آلریڈی فائنینس، ہاؤس بلڈنگ فائنینس، میں نے خود مارگیج کیا ہوا ہے گھر، تو میں تو ہاؤس بلڈنگ فائنینس حکومتی ادارہ ہے. یہاں پہ ہاؤسنگ فائنینس جو اسکیم آئے گی یہ مکمل طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہوگی. اس میں ہاؤس بلڈنگ فائنینس کا رول نہیں ہوگا. اس کا تینوں پہلو ملا کے جو فائدہ ہے وہ کم آمدن والوں کو ہوگا. اب اس کا میکینیکل یہ آ رہا ہے، میں سر ایک سیکنڈ رکتی ہوں، میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. آمدن ہوگی مثلا میں نے گھر بنانا ہے، جی آپ وہ 1 ونڈو آپریشن کر رہے ہیں، میں آپ کے پاس جا رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں میں نے گھر بنانا ہے سر، مجھے اجازت دے اس کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی سرمایہ کتنا ہے جو تم نے بینک میں رکھوانا ہے اور پھر گھر بنانا ہے. تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ میرے پاس 50,000 روپے ہے، میں آپ کو یہ 50,000 میں آپ کو بتاؤں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ 15 لاکھ روپے کا ایک یونٹ بیسک بنا رہے ہیں، اس میں سے 13.5 لاکھ روپے کی فائنینسنگ ہے، اور 1.5 لاکھ روپے آپ سے وصول کیا جائے گا شروع میں 1.5 لاکھ کی آپ کی ایکویٹی ہوگی، 13.5 لاکھ کی فائنینشیل ہاؤسنگ ہوگی، اور نادرا آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ آپ کا انکم کا لیول کیا ہے. اگر آپ کا 50,000 کا لیول ہے تو آپ کو 15 لاکھ کا گھر ملے گا. اگر آپ کا 1 لاکھ روپے کا ہے تو پھر آپ مہنگا گھر لے سکیں گی.
یہ پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا ٹھیک ہو منصوبہ جو ہے گیا. اب اس پہ سوال ہے. اب سوال یہ ہے سوال یہ کہ پیسے تو میں نے دینے ہیں تو بینک مجھے آلریڈی یہ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو یہ یعنی عام بینک جس کے پاس ہم جائیں وہ ہمیں آلریڈی کہہ رہے ہیں تو میں آپ کے پاس کیوں آؤں, جبکہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. یہاں پہ آپ انڈیویجولی آپ گھر نہیں بنائیں گی, یہاں پہ بیرونی کمپنیاں آئیں گی, کنسٹرکشن کی کمپنیاں آئیں گی اور وہ یہ گھر آپ کے لیے ہزاروں کے حساب سے بنائے جائیں گے اور ہر مہینے ہمیں قسط دینی پڑے گی جیسے ہم بینک کو دیتے ہیں. اپنی قسط وہاں سے اپنی تنخواہ میں سے نکال کے وہ قسط دینی ہوگی. اچھا, ایک اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے جو مجھے اپرچونٹی جس چیز کی اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری کسی ملک میں چلنے لگتی ہے تو اس کے ساتھ ایٹ لیسٹ 40 ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں. سیمنٹ کی فیکٹری چلنا شروع ہو جائے گی, سریا چلنا شروع ہو جائے گا, زمین حکومت کی ہوگی, زمین حکومت کی ہوگی, وہ گروی رکھ دی جائے گی, وہ گروی رکھ دی جائے گی. تو پورے پاکستان میں کوئی 100 کے لگ بھگ ریلیٹڈ انڈسٹریز, 40 ڈائریکٹلی اور 60 جو ہے انڈائریکٹلی. سود کا ریٹ کیا ہوگا یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیں سود کا ریٹ دنیا بھر میں جب آپ ہاؤسنگ سیکٹر میں جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت اچھی سیکیورٹی گنی جاتی ہے تو وہ ہمارے ہاں کمپیریٹیولی باقی سیکیورٹی کے لیول سے نیچے ہوگا اور وہ اس لیول پہ لے کے آنا ہے. میں لیول آپ کو بتا سوال لے لیں لیول کو لے کے آنا ہے کہ اگر آپ آج ڈھونڈ رہی ہیں 25,000 روپے کا کرائے کا مکان تو ہم نے آپ کو فائنینس کی جو انسٹالمنٹ جیسے کار ہم لیتے ہیں سر قرضے کے اوپر انسٹالمنٹ ہوگی میں سر سوال شادی جو آپ کی جو جو ہوگی شرازی جو آپ کی انسٹالمنٹ ہوگی وہ لگ بھگ وہی ہوگی جو آپ نے کرائے میں دینی. درست. اب سوال جلدی سے سوال یہ ہے کہ جیسے یہ ماڈل ہے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن جس طرح باہر کے بینکوں میں بھی جب آپ مورگیج کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک انکم نیٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو انکم ہے ریگولر ہے اور اسی ریگولر انکم کی بنیاد پہ وہ آپ کو ہاؤس مورگیج فائنینس کر کے دیتے ہیں, پراپرٹی بھی رکھواتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جن انکم گروپس کی یہ بات کر رہے ہیں ان کی تو ریگولر انکم نہیں ہوتی. آنیسٹلی اسپیکنگ جس کیٹیگری کو یہ کیٹر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. بہت بڑا طبقہ پاکستان کا وہ ہے جن کی ریگولر انکم نہیں ہے, وہ کس طرح سے اس کو میٹ کریں گے اس ریکوائرمنٹ. اچھا میں دوسرا سوال بھی اکٹھا کر لوں. مفتیٰ صاحب سوری آپ کے پاس آتی ہوں سر. بات سنیں دیکھیں اس 50 لاکھ مکانوں کا خیال اچھا ہے, خواب بھی بڑا دیکھنا چاہیے, بالکل صحیح ہے. یہ بھی بات صحیح ہے کہ اتنے غریب لوگوں کے لیے, لو انکم گروپ کے لوگوں کے لیے جو ہے اس طرح کا پروجیکٹ نہیں ہے. لیکن اس کی ٹوٹل لاگت کتنی ہے؟ $180 بلین. اتنا ہماری اکانومی کا حجم ہے. اچھا کراچی کے اندر اور لاہور, اچھا سنیں کراچی اور لاہور کے اندر ملا کر کوئی 50-60 لاکھ گھر ہوں گے تو کیا 5 سال کے اندر یہ سارے گھر بنا لیں گے؟ کہاں پہ بنائیں گے؟ دوسری بات یہ کہ جو انیل مسرت صاحب ہیں یو کے جن کا یہ آئیڈیا ہے and we have heard کہ he is going to look after the whole project, British citizen, اور ان کے سیاسی غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہوں گے. ان کا کیا رول ہوگا؟ انٹرسٹ ریٹ میں 10 سال اپنے ایک پراپرٹی پہ کراچی میں دیا ہے جو ابھی کمپلیٹ ہوا ہے مئی کے اندر, 14% پہ نیشنل بینک سے میں نے لیا تھا, ہر مہینے قرضہ پورا کیا تھا. آپ یہ بتائیں کہ انٹرسٹ ریٹ کتنا ہوگا؟ 50 لاکھ. ٹو ایمبیشیس. پاکستان کی اکانومی متحمل نہیں ہو سکتی, جسٹیفائی کرنا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ سوال جو اویس صاحب نے بھی اور روبینہ جی نے بھی اٹھایا ہے, لیکن مفتیٰ صاحب کے پاس بھی جائیں گے کہ انہوں نے وہ کیا سوچتے ہیں کیونکہ وہ ابھی گئے ہیں خزانہ کی وزارت سے, ان سے پوچھیں گے اور جواب ہم لیں گے ڈاکٹر صاحب سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتیٰ صاحب اب فائنلی ہم نے جواب لینا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ فیزیبل ہے کہ نہیں ہے. آپ کا ٹویٹ میں نے دیکھا جس میں کہ آپ نے کہا تھا کہ جی $180 ارب یعنی سالانہ $35 ارب سرمایہ کہاں سے آئے گا, نمبر 1. پھر آپ نے کہا کہ گنجائش نہیں ہے نجی شعبے کے پاس. پھر آپ نے کہا کہ 49 سے 54 ہزار پکے گھر موجود ہیں اور پی ٹی آئی آئندہ 5 سال میں اتنے ہی گھر بنانا چاہتی ہے, تو کیا یہ فیزیبل ہے؟ کیوں فیزیبل نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ تھوڑا سا بتائیے تاکہ ہم جواب لے لیں. دیکھیے آسما, پاکستان میں جو شہری علاقے ہیں, دیہات میں اور بھی گھر ہیں بہت سارے, لیکن شہری علاقوں میں 60 لاکھ گھر ہیں. اس میں سے 82% گھر جو ہیں وہ پکے گھر ہیں
جس میں چھت بھی پکی ہے زمینیں بھی پکی ہیں. یہ سینسس کا بھی جو 17 کا فگر ہے یہ اس کے مطابق پاکستان میں جو شہری علاقوں میں 49,54,215 گھر ہوتے ہیں. اس میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، حیدرآباد، گجرات، گجرانوالا سب ملا لیا. اس سارے علاقوں میں قائد اعظم سے لے کر نواز شریف تک، بلکہ شاہد عباسی تک جو تھے، وہ ناصر الملک تک انفیکٹ پاکستان میں 50 لاکھ گھر بنے ہیں شہری علاقوں میں، دیہات میں زیادہ ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں موصوف کہ ہم جو ہے وہ اگلے 5 سالوں میں پکے مکان اتنے 50 آپ یہ جو لاکھ فگر بنا دے رہے ہیں وہ مردم شماری کا فگر ہے، آپ جو دے رہے ہیں وہ سینسس کا ہے. ابھی والے سینسس جی ابھی ہاؤسنگ سینسس کا ٹھیک فگر. ٹھیک ٹھیک 50 لاکھ دوسری پچھلے بات 71 سالوں میں ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے تو زیادہ ہاؤسنگ کا نہیں پتا، لیکن انیل مسرت صاحب جو عمران خان صاحب کے وہ ایڈوائزر ہیں اس پہ، وہ ظاہر ہے کہ ہاؤسنگ کو جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم گھر بنائیں گے تو اس کی قیمت جو ہوگی وہ $180 بلین آئے گی، جو آج کے ایکسچینج ریٹ پر 24,300 ارب روپے بنتے ہیں. 24,300 ارب روپے. صحیح. اگلے 5 سالوں میں بہت مشکل ہوگا کہ ایف بی آر یہ پیسے ٹیکس میں جمع کرے. جو ٹوٹل ایف بی آر کا ٹیکس ہوگا وہ 24,300 ارب روپے شاید نہیں ہوگا. مفتہ صاحب ٹائم ختم ہو جائے گا. جواب اس کا ایف بی آر سے قطعاً کوئی تعلق سر نہیں. جواب یہ آپ کے پاکستان میں نہ پرائیویٹ سیکٹر پہ کوئی سیونگز ہے، دوسری نہ حکومت کے پاس ہے. یہاں پہ ایک عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 15,000 سر سن لیں جواب تو سن لیں. قانون کے تحت ایک اسٹیچوری باڈی بنائی جائے گی، اپنا ہاؤسنگ اتھارٹی، وہ ادارہ جو ہے اس پورے پروجیکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ 71 سالوں میں 50 لاکھ اور 5 سالوں میں 50 لاکھ گھر. دیکھیے مطلب وہ کہہ رہے دنیا میں چیف جسٹس نے بھی یہی کہا ہے. دیکھیے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہاؤسنگ کی اتنی ڈیمانڈ ہو جتنی اس ملک میں ہے. امریکہ میں ڈیمانڈ اس وقت ختم ہو چکی ہے. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں پیسے $180 ارب. دیکھیے یہ بالکل لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات کرتے ہیں. یہ 180 یہ ایسا نہیں ہے کہ $180 ارب میرے خزانے میں جمع ہو جائے گا پھر میں گھر بنانے نکلوں گا. یہ ویلتھ کریشن جو دنیا میں ہوتی ہے، آپ جب گھر بنانے نکلیں گے آپ نے دیکھا کہ 100 اور انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی ساتھ چلنی پڑیں گی. ویلتھ کریٹ ہوگی اس ملک کے اندر. آپ کو 180 ارب روپے اکٹھا نہیں چاہیے ہوگا. سر وہ خریدار کہاں سے آئے گا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. خریدار وہ 50,000 والی انکم والا، 1 لاکھ انکم والا وہ خریدار ہوگا اس کا. دیکھیے زمین اس میں حکومت اسٹیٹ لینڈ دے رہی ہے. ٹھیک. دیکھیے جو فروز الدین صاحب اس کو دیکھیے کس طرح ان کا جو لگتا ہے کہ لوٹی ہوئی رقم واپس لائی جائے گی، یہاں سے جو منی لانڈرنگ ہے وہ روکی جائے گی. وہ روکے تو 10 ارب ڈالر بچتے ہیں اس سے. 10 ارب ڈالر بھی ایک اخبار کی تراشے کے اندر ہے، کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آفیشیل رپورٹ نہیں ہے. اگر if I recall it correctly میں کہہ رہا ہوں کہ